अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी खाका। खाका अशरफ सबूही का लिखा हुआ खाका मिर्ज़ा चपाती। ये वीडियो अपलोड करने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। अब इंशाल्लाह जल्द जल्द वीडियो अपलोड करूँगी। तो पहले पढ़ते हैं अशरफ सबूही के बारे में, इनकी हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे, फिर इनके लिखे हुआ खाका पढ़ेंगे मिर्ज़ा चपाती। ये बहुत दिलचस्प खाका है, इसे आप ज़रूर पूरा पढ़ें। इनका जो मिर्ज़ा चपाती का पूरा नाम साहिब आलम मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन उर्फ मिर्ज़ा फ़खरू था, लेकिन इनका नाम मिर्ज़ा चपाती कैसे पढ़ा इसे आप पूरा पढ़ें तब समझ में आएगा, क्योंकि ये जुमरात के दिन चपाती और हलवा बांटा करते थे, इसलिए इनका नाम मिर्ज़ा चपाती पड़ गया। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं अशरफ सबूही, और आपको मश्क सवाल जवाब में भी बताऊंगी इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सा आंसर क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह समझें ताकि आपको पूरी सबक अच्छे से समझ में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ सबूही 1905 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 1990 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। सैयद वली अशरफ नाम और सबूही तखल्लुस। इनका नाम सैयद वली अशरफ था और तखल्लुस सबूही करते थे। अदबी दुनिया में अशरफ सबूही के नाम से मशहूर हुए। 11 मई 1905 को दिल्ली में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 11 मई 1905 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। 1922 ईस्वी में एंग्लो अरबिक हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इसके बाद अदीब कामिल, मुंशी फाजिल, FA और BA के इम्तिहानात प्राइवेट तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से पास करके 1929 में महकमा डाक और तार में मुलाजिम हो गए। 1929 में महकमा डाक और तार में मुलाजिम हो गए। इब्तिदा में बच्चों के लिए कहानी लिखी। दिल्ली से शाये होने वाले अदबी रिसालों में कई मज़ामीन शाये हुए। इब्तिदा में इन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी, उसके बाद दिल्ली में शाये होने वाले अदबी रिसालों में कई मजमूने शाये हुए। एक अदबी माहनामा अरमगान भी जारी किया जो 2 साल तक शाया होता रहा। 1947 ईस्वी में तकसीम मुल्क के बाद लाहौर पाकिस्तान चले गए। जब मुल्क तकसीम हुआ 1947 ईस्वी में, तो वो वहाँ कहाँ चले गए? पाकिस्तान, लाहौर चले गए। इनका इंतकाल कराची में हुआ। अशरफ सबूही ने दिल्ली के रोज़मर्रा बामुहावरा टकसाली ज़बान में अदबी मज़ामीन और अफसाने लिखे। जो दिल्ली का रोज़मर्रा ज़बान है और मुहावरा और टकसाली ज़बान है, उसमें क्या किए हैं? अदबी मज़ामीन और अफसाने लिखे हैं और तराजिम भी किए। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ और गुबारे कारवान इनके खाकों के मजमूए हैं। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ और गुबारे कारवान इनके खाकों के मजमूए हैं। झरोके अफसानों और खाकों का मजमुआ है। सलमा बगदाद का जौहरी, बनवासी देवी, धूप छाँव, नंगी धरती और मुसल के सौदागर अंग्रेज़ी के तराजीम हैं। ये सब अंग्रेज़ी के तराजीम है, यानी अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा किया गया है इन सबको। इनके अलावा 20 से ज़ायद बच्चों की कहानियों पर मुश्तमिल किताबें हैं और इनके अलावा भी उन्होंने बच्चों की कहानियाँ जो लिखी हैं उसकी किताबें भी हैं। आइए पढ़ते हैं मिर्ज़ा चपाती। मिर्ज़ा चपाती कौन थे? मिर्ज़ा चपाती बहादुर शाह जफ़र के भांजे थे। दिल्ली के आखिरी मुगल जो थे बहादुर शाह जफ़र, उनके भांजे थे और उनका पूरा नाम था साहिब आलम मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन और उर्फ मिर्ज़ा फ़खरू था, लेकिन ये क्या थे? मिर्ज़ा चपाती के नाम से मशहूर थे। खुदा बख्शे मिर्ज़ा चपाती को नाम लेते ही सूरत आंखों के सामने आ गई। गोरा रंग, बड़ी बड़ी उबली हुई आंखें, लंबा कद, शानों पर से ज़रा झुका हुआ चौड़ा शफाफ माथा, तैमूरी दाढ़ी, चंगेज़ी नाक, मुगलई हाड़। लड़कपन तो किले की दरो दीवार ने देखा होगा, जवानी देखने वाले भी ठंडा सांस लेने के सिवा कुछ नहीं कह सकते। ढलता वक्त और बुढ़ापा हमारे सामने गुजरा है। हमारे सामने यानी मुसन्निफ के सामने। मुसन्निफ बता रहे हैं कि हमारे सामने ढलता वक्त और बुढ़ापा हमारे सामने गुजरा है। लुटे हुए ऐश की एक तस्वीर थी।
رنگ و روغن اترا ہوا محمد شاہی کھلونا تھا جس کی کوئی قیمت نہ رہی تھی۔ کیا تھے؟ عیش کی تصویر تھے، اور رنگ و روغن اتر چکا تھا کیونکہ مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا، اسی لیے ان لوگوں کا رنگ و روغن اتر چکا تھا، اور محمد شاہی کھلونا تھے جس کی کوئی قیمت نہیں تھی کیونکہ اس وقت مغلیہ حکومت کا دور ختم ہو چکا تھا، اس لیے ان لوگوں کی بھی کوئی قیمت نہیں رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ دلی کے آخری تاج دار ظفر کے بھانجے تھے، ضرور ہوں گے۔ پوتڑوں کی شہزادگی ٹھیکروں میں دم توڑ رہی تھی، لیکن مزاج میں رنگیلا پن وہی تھا۔ جلی ہوئی رسی کے سارے بل گن لو، جب تک جیے پرانی وضع کو لیے ہوئے جیے، مرتے مرتے نہ کبوتر بازی چھٹی نہ پتنگ بازی، مرغے لڑائے یا بلبل، تیراکی کی یا شغل رہا یا شعبدے بازی کا، شطرنج کے بڑے ماہر تھے۔ آخری وقت تک کیا تھا؟ پرانے وضع کو لے کر جیے، کیونکہ ان میں کیا تھا؟ شاہی آن شان تھا، اور اسی حساب سے لوگ جیتے تھے، چاہے شاہی خزانہ ختم ہو گیا یا شاہی دور ختم ہو گیا تھا، لیکن ان لوگ کا جینے کا انداز وہی تھا۔ خدا جانے غدر میں یہ کیوں کر بچ گئے، اور جیل کے سامنے والے خونی دروازے نے ان کے سر کی بھیٹ کیوں نہ قبول کی۔ انگریزی عملداری ہوئی، بدامنی کا کوئی اندیشہ نہ رہا تو مراہم خسروانہ کی لہر اٹھی۔ خاندان شاہی کی پرورش کا خیال آیا، پینشن مقرر ہوئی مگر برائے نام۔ ان لوگ کو پینشن ملتی تھی لیکن برائے نام یعنی بہت کم۔ لیکن صاحب عالم مرزا فخر الدین عرف مرزا فخر المقلب نے مرزا چپاتی نے مردانہ وار زندگی گزاری۔ گھر بار جب کبھی ہوگا ہماری جب سے یاد اللہ ہوئی، دم نقد ہی دیکھا، قلعے کی گود میں بازیوں کے سوا اور سیکھا ہی کیا تھا جو بگڑے وقت میں آبرو بناتا۔ اپنے والد رحیم الدین حیا سے ایک فقط شاعری ورثے میں ملی تھی، پڑھنا لکھنا نہ آتا نہ تھا، پھر زبان توتلی مگر حافظہ اس کا بلاکا تھا۔ 100 بند کے مسدس ازبر تھے، کیا مجال کہ کہیں سے کوئی مصرع بھول جائیں، گویا گرامو فون تھے، کوک دیا اور چلے۔ کچھ تو تھا نہیں ان کے پاس، لیکن اپنے والد رحیم الدین حیا سے انہوں نے شعر و شاعری سیکھی تھی۔ پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا، زبان توتلی تھی، لیکن حافظہ بلاکا تیز تھا، یعنی دماغ بہت زیادہ تیز تھا، یاد بہت زیادہ رہتا تھا، اور 100 بند کے مسدس زبانی یاد تھے۔ بالکل ایسا لگتا تھا کہ گرامو فون کو بٹن دبا دیا اور چلنے لگے، اس طرح سناتے تھے۔ ایک دن کسی شخص نے مرزا صاحب کے سامنے یہ مصرع پڑھا: سر عدو کا ہو نہیں سکتا میرے سر کا جواب، اور اس پر مصرع لگانے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب نے اسی وقت بہترین مصرع لگا کر اس طرح ایک اعلیٰ پایا کا شعر بنا دیا: شاہ نے عابد سے کہا بدلہ نہ لینا شمر سے، سر عدو کا ہو نہیں سکتا میرے سر کا جواب۔ انہوں نے یہ لائن اس میں جوڑا۔ قلعہ مرحوم کی حالت اور موجودہ تہذیب پر ان کی نوکا جھونکی جتنی مزہ دیتی تھی وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھے پتنگ بازی کے دنگلوں میں لے جاتے تھے، مرغ اور بلبلوں کی پالیاں بھی دکھائیں، تیراکی کے میلوں میں بھی لے گئے، کبوتر بھی مجھے دکھا دکھا کر اڑائے، سب کچھ کیا، میں جہاں تھا وہیں رہا، ہر جگہ ان کا دماغ کھایا۔ انہیں بھی میری خاطر ایسی منظور تھی کہ بادل خواستہ یا ناخواستہ وہ سب کچھ مجھے بتاتے۔ ایک دن دوپہر کے کوئی 2 بجے ہوں گے، برسات کا موسم تھا، کئی گھنٹے کی موسلا دھار بارش کے بعد ذرا بادل چھٹے تھے کہ حضرت معمول کے خلاف میرے پاس تشریف لائے۔ منہ بنا ہوا، آنکھیں ابلی ہوئیں، چہرے سے غصہ ٹپک رہا تھا۔ میں نے کہا خدا خیر کرے، آج تو صاحب عالم کے تیور کچھ اور ہیں۔ کئی منٹ تک خاموش بیٹھے رہے اور میں ان کا منہ تکتا رہا۔ ذرا سانس درست ہوا تو بولے: سید، اس پٹھانچے کا ٹٹرا مغصہ پن بھی دیکھا، بڑا افلاطون بنا پھرتا ہے۔ بابا تو جھک جھک کر مجرا کرتے کرتے مر گیا، یہ بابو بن کر بابو کی طرح دلتیاں جھاڑتا ہے۔ شرط کے 4 جامہ کس دوں، ساری ٹرفش نکل جائے گی۔ میں بالکل نہیں سمجھا، ہوا کیا؟ کون پٹھانچہ؟ مرزا ایسے ننھے سمجھے ہی نہیں، میاں وہی کالے خاں کا لڑکا جو کچہری میں نوکر ہے۔
منیر کیا اس نے کچھ گستاخی کی؟ مرزا گستاخی نہ ہوا ہمارا زمانہ خاندان بھر کو کولہی میں پسوا دیتا۔ میں بڑا نالائق ہے، کیا بات ہوئی؟ مرزا ہوا یہ کہ میں کبوتروں کا دانہ لینے نکلا، گلی کے نکڑ پر بنیے کی دکان ہے، نالیوں میں ڈھائے دھائے پانی بہہ رہا ہے، نالیوں میں دھائے دھائے پانی بہہ رہا تھا، ساری گلی میں کیچڑ ہی کیچڑ تھی، محلے والے نے جا بجا پتھر رکھ دیے تھے کہ آنے جانے والے ان پر پاؤں رکھ کر گزر جائیں۔ دیکھتا کیا ہو وہ اکڑے خاں بیچ گلی میں کھڑے ہوئے ایک خانچے والے سے جھک کر رہے ہیں، گلی تنگ، کیچڑ اور پانی، پتھروں پر ان کا قبضہ، کوئی بھلا اس پر سے گزرے تو کہاں سے؟ میں نے کہا کہ میاں راستہ چھوڑ کر کھڑے ہو، یہ کون سی انسانیت ہے کہ سارا راستہ روک رکھا ہے؟ ٹرا کر جواب دیا کہ چلے جاؤ۔ مجھے تو آ گیا، بولا کہ تمہارے سر پر سے جاؤں؟ بس پھر کیا تھا، جامے سے باہر نکل پڑا، وہ تو پاس پڑوس کے 2-4 آدمی نکل آئے اور بیچ بچاؤ کرا دیا، ورنہ آج یا وہ نہیں تھا یا میں، خیر جاتا کہاں ہے، آج کے تھپے آج ہی نہیں جلا کرتے۔ میں صاحب عالم آپ اپنی طرف دیکھیے، جو ظرف میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، آنے دیجیے وہ ڈانٹ بتاؤں گا کہ ہاتھ جوڑتے بنے۔ سنا ہے کہ قلعے کے آخری دور ہی میں شہر کی حالت بدل گئی تھی، نہ چھوٹوں کا رکھ رکھاؤ تھا اور نہ بڑوں کا ادب۔ مرزا توبہ توبہ، تم نے تو دلی کو دم توڑتے بھی نہیں دیکھا ہے، اس کا مردہ دیکھا ہے، مردہ بھی، وہ بھی لاوارث۔ یہاں شہر آبادی کی باتیں قلعے والوں کے صدقے میں تھیں، جیسے جیسے وہ اٹھتے گئے دلی میں اصلیت کا اندھیرا ہوتا گیا۔ اب تو نئی روشنی ہے، نئی باتیں، اور تو خدا بخشے دلی کی صفتیں تم کیا جانو، پڑھے لکھے ہو، شاعری کا بھی شوق ہے، بھلا بتاؤ تو صحیح اردو کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، صاحب عالم اردو کی قسمیں کیسی؟ یہ بھی ایک کہی، مجھ پر بھی دانو کرنے لگے۔ واہ بھئی، معلوم ہوا کہ تم دلی والے نہیں، کہیں باہر سے آ کر بس گئے ہو۔ میں شرمندہ تھا کہ کیا جواب دوں، میرے نزدیک تو صرف ایک ہی قسم کی اردو تھی، زیادہ سے زیادہ عوام و خاص کا فرق سمجھ لو، مگر یہ قسمیں کیا ہیں، کیا معنی ہیں؟ مگر یہ قسمیں کیا معنی؟ مجھے چپ دیکھ کر مرزا مسکرائے اور کہنے لگے، سید پریشان نہ ہو، مجھ سے سن اور یاد رکھ، بھولیو نہیں، پھر پوچھے گا تو نہیں بتاؤں گا۔ میں بڑے شوق سے متوجہ ہوا اور انہوں نے انگ رکھے کے دامن سے منہ پوچھ کر کہنا شروع کیا، دیکھ، اول نمبر تو اردو معلّہ ہے، جس کو ماموں حضرت اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے بولتے تھے، وہاں سے شہر میں آئی اور قدیم شرفا کے گھروں میں آ چھپی۔ دوسرا نمبر قل اعوذو کا اردو کا ہے، جو مولویوں، واعظوں اور عالموں کا گلا گھوٹتی رہتی ہے۔ تیسرے خود رنگی اردو، یہ ماں ٹینی باپ کلنگ والوں نے رنگ برنگے بچے نکالے ہیں، مارٹینی باپ کلنگ والوں نے رنگ برنگے بچے نکالے ہیں، یہ ایک مثال ہے۔ اور ایسے یہ کیا کہا جاتا ہے کہ نالائق خاندان کے متعلق ایسی بات کہی جاتی ہے، جو نالائق لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ہاں ایسے اس طرح کی زبان بولی جاتی ہے۔ اخبار اور رسالوں میں اس قسم کی اردو ادب کا چھوتا نمونہ کہلاتا ہے۔ چوتھے ہردنگی اردو مسخروں اور آج کل کے قومی بلم ٹیروں کی منہ پھٹ زبان ہے۔ پانچویں لفنگی اردو ہے، جسے آقا بھائیوں کی لٹھ مار کڑاکے دار بولی کہو، یا پہلوانوں، کرخنداروں، ضلع جگت کے ماہروں، پھپتی بازوں اور گلیروں کا روزمرہ۔ چھٹے نمبر پر فرنگی اردو ہے، جو تازہ ولایت انگیز ہے، ہندوستانیوں، عیسائیوں، ٹوپ لگائے ہوئے کرانی دفتر کے بابو، چھانویوں کے سوداگر وغیرہ بولتے ہیں۔ پھر ایک سربھنگی اردو ہے، یعنی چرسیوں، بھنگیڑوں، بے نواؤں اور تکیے داروں کی زبان۔ میں نے کہا، آج تو بہرا کھلا ہوا ہے، بھائی خوب تقسیم ہے، کیوں نہ ہو، آخر شاہ جہانی دیکھ کی کھرچن ہے۔ میری طرف دیکھ کر ایک گہرا ٹھنڈا سانس بھرا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، سید، ابھی تم نے کیا دیکھا ہے اور کیا سنا ہے؟ قلعہ آباد ہوتا، دربار دیکھے ہوتے تو اصلی زبان کا بناؤ سنگار نظر آتا۔ اب تو ہماری زبان بے سنی ہو گئی ہے،
وہ لچیلی چونچلے کی باتیں، شریفوں کے انداز، امیروں کی آن، سپاہیوں کی اکڑفوں، وہ خادمانہ اور خردانہ آداب و انکسار، شاعروں کے لچھے دار فقرے، شہر والوں کا میل جول، پرانے گھرانوں کے رسم و رواج، وہ مروت، وہ آنکھ کا لحاظ کہاں، مجلسوں محفلوں کا رنگ بدل گیا، میلے ٹھیلے، پرانے کرتب، اگلے ہنر سب مٹتے جاتے ہیں۔ اشراف، اشراف یعنی شریف کی جمع، اشراف گردی نے بھلے ماسوں کو گھر بیٹھا دیا، فیل نشین پالکیوں میں بیٹھے والے کھپریلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مفلسی، مفلسی یعنی غریبی، مفلسی ناداری نے رزالوں نے رزیل ذلیلوں کے آگے سر جھکوا دیے، موری کی اینٹ چوباڑے چڑھ گئی، کم ظرفوں ٹینیوں کے گھر میں دولت پھٹ پڑی۔ زمانے جب کمینوں کی پشتی پر ہو تو خاندانیوں کی کون قدر کرتا؟ پیٹ کی مار نے صورتیں بگاڑ دی، چال چلن میں فرق آ گیا، ہمت کے ساتھ جمعیت بھی جاتی رہی، یعنی ہمت بھی گئی اور جمعیت یعنی غیرت شرم بھی چلی گئی۔ مرزا نے یہ تقریر کچھ ایسے عبرت خیز لفظوں میں کی کہ میرا دل بھر آیا اور میں نے گفتگو کا پہلو بدلنے کی کوشش کی۔ میں کیوں حضرت؟ غدر سے پہلے دلی والوں کا لباس کیا تھا؟ دو چار پرانی وضع کے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں، ان کی برزخ تو کچھ عجیب ہی سی معلوم ہوتی تھی۔ ویسے برزخ کہتے ہیں مرنے کے بعد کی دنیا کو، یعنی ان کے جو اوپر کے لباس تھے کچھ عجیب ہی معلوم ہوتے ہیں۔ مرزا: جھوٹے ہو، تم نے کہاں دیکھا ہوگا؟ کوئی بہروپیہ نقال نظر آ گیا ہوگا۔ میاں ان وقتوں میں ادنا اعلیٰ میں یک رنگی نہ تھی، ادنا یعنی چھوٹا اور اعلیٰ یعنی بڑا، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کا ضد ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ دقتوں ان وقتوں میں ادنا اعلیٰ میں یک رنگی نہ تھی، درباری اور بازاری لوگ لباس سے پہچانے جاتے تھے، عام طور پر اپنی شکل و شباہت، تن و توش، جسامت اور پیشے کے مطابق کپڑا پہنا جاتا تھا کہ دور سے دیکھ کر پہچان لے کہ کس خاندان کا اور کیسا آدمی ہے۔ اگر نوجوان ہے تو ایک ایک ٹانکے پر جوانی برستی ہے، بوڑھا ہے تو پیری اور سادگی ٹپکتی ہے، بانکوں کا باک پن، چھیلاؤں ملاؤں کی ملائی، پہلوانوں کی پہلوانی، رزالوں کی رزالت اور شریفوں کی شرافت لباس سے صاف بھانپ لی جاتی ہے۔ چھوٹے آدمی جس پوشاک کو اختیار کر لیتے تھے بھلے مانس چھوڑ دیتے تھے۔ دو پلڑی ٹوپیوں کا عام رواج تھا، مگر چوگوشی، پچ گوشی، گول مغلئی، تاجدار ٹوپیاں مغل بچے اور شریف زادے پہنتے تھے۔ قلعے کے آنے جانے والوں میں مندیلیں، بنارسی دوپٹے، گولے دار پگڑیاں مسلمانوں کا حصہ تھا، درباری جامہ بھی پہنا کرتے تھے، عمرہ چوغا سرپچ اور شہزادوں میں کلغیاں بھی مروج تھیں۔ کلغیاں یعنی مرغے کے پنکھ جو اس میں لگے ہوتے تھے ٹوپی میں، مروج یعنی رائج تھی، اس وقت اس کا رواج تھا۔ ہندوؤں میں پہلے جامے کا زیادہ دستور تھا، پھر نیم جامہ اور الٹی چولی کے انگرکھے پہننے لگے۔ علاوہ ازیں الخالق، اچکن، قبا، ابا، جبہ، چوغا، مرزئی وغیرہ بھی استعمال ہوتے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لباس کے نام ہیں جو ہم جس کو چوغا یا شیروانی کہہ سکتے ہیں۔ پائجامے یا تو تنگ موری کے یا ایک برے یا غرارے دار ہوتے تھے۔ داڑھی موچھوں کی وضع بھی ہر خاندان اور ہر پیشہ ور کی علیحدہ تھی، یہاں تک کہ داڑھی موچھ بھی ہر خاندان اور ہر پیشہ ور کو لوگ الگ الگ طرح سے رکھتے تھے۔ میں یعنی مصنف کہہ رہے ہیں، مگر یہاں والوں کو فضول کھیلوں، دولت کو لٹانے والی بازیوں اور بیکار مشغلوں کے سوا کام ہی نہ تھا۔ مرزا: تم کیا جانو کہ وہ بازیاں اور ان کے مشغلے کیسے کمال کے تھے؟ ویسے ہنر آج کوئی نہیں پیدا کر لیتا، زہرہ پھٹ جائے زہرہ۔ بات یہ ہے کہ ساری چیزیں وقت سے ہوتی ہیں، نامردوں کا زمانہ ہے تو نامردوں کی سی باتیں بھی ہیں۔ شریفوں کا شغل ڈنٹر، مگدر، پانک، بنوٹ، پھکیتی، اکنگ، تیر اندازی، نیزہ بازی، پنچا کشی تھا، کہہ دو بیکار تھا۔ تیراکی، کشتی، شکرے اور باز کا شکار، پتنگ لڑانا، کبوتر بازی وغیرہ سے دلچسپی تھی، کہہ دو یہ بھی فضول ہیں۔ میں فضولیات نہیں تو اور کیا ہیں؟ میں یعنی مصنف نے کہا کہ فضولیات نہیں تو اور کیا ہیں؟ مرزا:
جی ہاں، فضولیات ہیں خدا کے بندے، انہی باتوں سے تو دلی دلی تھی، ورنہ شاہجہاں کی بسائی ہوئی محمد شاہی دلی اور خرجہ بلند شہر میں کیا فرق؟ حکایت اور بنوٹیے ایسے ہوتے تھے کہ موقع پڑتا تو رومال میں صرف پیسہ یا ٹھیکری باندھے کر حریف کے سامنے آ جاتے اور دو جھکائیوں میں ہتھیار چھین لیتے۔ تیراکی کا یہ حال تھا کہ پالتی مارے ہوئے پانی پر بیٹھے ہیں جیسے مسند پر، دھواں اڑاتے اور مہلہار سنتے چلے جاتے ہیں۔ قلعے کی حمام والی نہر تو دیکھی ہوگی، گز سوا گز کا پاٹ ہے اور بالشت بھر سے زیادہ گہرائی نہیں۔ اس میں آج کوئی مائی کا لال تیر کر دکھائے تو میں جانوں۔ میر مچھلی تو خیر استاد تھے، ان کا سا کمال تو کیسے میسر ہے؟ 2-4 گز تو اتنے پانی میں تیر کر میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ میں، اجی جناب، آپ ریت پر تیریے، حبابوں پر کھڑی لگائیے، نتیجہ کھیل ہی تو تھے۔ پھر یہ کبوتر بازی، پتنگ بازی، مرغ بازی، مینڈھے بازی کیا بھلا تھی؟ بیچارے بے زبانوں کو لہو لہان کرنا اور اپنا دل بہلانا کیا اچھے ہنر تھے؟ مرزا: ارے میاں، ایرانی تورانی منچلے دہم ہو کر کیا چوڑیاں پہن لیتے؟ جنگ و جدال کا خیال انسانی قربانیوں، ملک ستانیوں کے چوں خون کی پچکاریوں سے ہولی کا وقت تو لد گیا تھا۔ نہ ان پر کوئی چڑھ کر آتا تھا، نہ یہ کہیں چڑھائی کرتے تھے۔ انگریزی عملداری کی برکت سے نکسیریں بھی نہیں پھوٹتی تھیں، وہ جانوروں کو ہی لڑا کر اپنا دل کی بھڑاس نکال لیتے تھے۔ میں کچھ اور کہنے والا تھا کہ مرزا نے ایک جھرجھری لی اور یہ کہتے ہوئے کہ بھئی غضب ہو گیا، شام ہونے آئی، کبوتر بھوکے میری جان کو رو رہے ہوں گے اور چوک کا وقت بھی آ لگا ہے، لال بند کا جوڑا لگانا ہے، یہ جا وہ جا، اور مرزا صاحب چلے گئے۔ ان کی باتوں کو کوئی 1 مہینہ گزرا ہوگا کہ صبح ہی صبح مرزا صاحب چلے آتے ہیں۔ آتے ہی فرمانے لگے پرانی عیدگاہ چلنا ہوگا۔ میں نے کہا خیریت؟ بولے لکھنؤ سے پیچ ہے، جانو ڈھیری یا مالو ڈھیری، 5 روپے پیچ ٹھہرا ہے، بڑا مارکا ہوگا۔ میں نے عرض کیا صاحب عالم، مجھے نہ تو پتنگ بازی سے کوئی دلچسپی ہے، نہ میرے پاس اتنا فضول وقت ہے کہ آپ کے ساتھ واہی تباہی پھروں۔ تو کھا کر آنکھیں نکال لیں اور حکمانہ انداز سے کہنے لگے تمہاری اور تمہارے وقت کی ایسی تیسی، بس کہہ دیا کہ چلنا ہوگا، دوپہر کو آؤں گا، تیار رہنا۔ میں بہت پریشان ہوا، مگر کرتا کیا، دوستی تھی یا مذاق؟ قہر درویش بجانے درویش یعنی غریب کا غصہ کیا ہے، اپنے اوپر ہی چلتا ہے۔ غریب آدمی کا غصہ کسی دوسرے کے اوپر نہیں چل سکتا۔ اپنی ساری ضرورتوں کو طاق پر رکھا اور حضرت مرزا چپاتی کا منتظر تھا کہ ٹھیک 12 بجے آواز پڑی، سید آؤ۔ آگے آگے مرزا صاحب اور پیچھے پیچھے میں اجمیری دروازے سے نکل کر قبرستان لانگتے پھلانگتے پرانی عیدگاہ پہنچے۔ وہاں دیکھا تو خاصا میلہ لگا ہوا ہے، کبابی، کچالو والے، دہی بڑوں کی چاٹ، پانی پلانے والے سقے، پوری خرافات موجود ہیں۔ جا بجا پتنگ بازوں کی ٹیکڑیاں بیٹھی ہیں۔ مرزا صاحب کو دیکھتے ہی صاحب عالم ادھر، مرزا صاحب ادھر، استاد پہلے میری سن لیجئے، میاں ادھر آنے دو، بات سمجھتے ہیں نہ بات کی دم، اڑنے سے کام، حضرت آپ یہاں آئیے، میر کنکیا آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ چاروں طرف سے آوازیں پڑنے لگی۔ مرزا چوکنے ایک ایک کو جواب دیتے شامیانے کے نیچے جہاں میر کنکیا تشریف فرما تھے پہنچے۔ میر کنکیا لکھنؤ کے واجد علی شاہی پتنگ باز تھے، کاکریزی رنگ، گول چہرہ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، بڑی ناک، دانتوں میں کھڑکیاں، سر پر کڑبڑے پٹھے، خشخاشی داڑھی، چھاتی کھلا، سنجاف دار ڈھیلا ڈھالا انگ رکھا، سر پر 2 انگل کے کلابتوں کے حاشیے کی ٹوپی، پاؤں میں مخملی گرگابی، کلے میں گلوری۔ اٹھ کر مرزا چپاتی سے بغل گیر ہوئے۔ پھر جو پتنگ بازی کا ذکر شروع ہوا تو 3 بج گئے۔ میں بے وقوفی کی طرح بیٹھا ہوا ایک ایک کا منہ تک رہا تھا۔ پتنگ بازی کی ہوتی تو ان کی اصطلاحیں سمجھ میں آتی، آخر خدا خدا کر کے لوگ اپنی اپنی ٹکڑیوں میں گئے، آسمان پر چیل کوے منڈلانے شروع ہوئے۔ میں مرزا صاحب کے ساتھ تھا۔ عید گاہ کی دیوار کے نیچے سے انہوں نے اپنا
اختر بختر کھول کر ایک انگارہ ادھا اڑایا۔ ہچکا ایک لڑکے کے ہاتھ میں تھا۔ کوئی 10 منٹ تک جھکائیاں دیتے رہے۔ پیچ ہوا، کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ ایک دفعہ ہی جھلا کر لڑکے کو تماچا رسید کیا اور بولے، ابے ہچکا پکڑنے کی صورت بھی نہ تھی تو یہاں آن کیوں مرا؟ آخر کٹوا دیا نا۔ پھر ایک الفن بڑھائی، اور اب کہ ہچکا پکڑنے کی خدمت مجھے انجام دینی پڑی۔ بدقسمتی سے یہ گڈی بھی کٹ گئی۔ بہت بگڑے کہ بس جب تم جیسے منحوس کا ساتھ ہوں تو ہم اڑ چکے۔ غضب ہے سانولیا، ہمیں استاد کہنے والا۔ میر گولنداز ہمارے یہاں کے شاگرد شیخ پیچک جیسے برابر پیچ نکالے جاتے ہیں، اور مرزا فخرو اوپر نیچے 2 کنکوئیے کٹوائے۔ سمیٹو میاں سمیٹو، مجھے اپنی استادی تھوڑی گنوانی ہے، وہ کہتے رہے۔ میں تو وہاں سے ہٹ کر رومال بچھا کر الگ جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی اپنا اسباب جہالت لنگی میں باندھے میرے پاس آ بیٹھے۔ تیوری پر بل تھے، چہرہ سرخ، آنکھیں ابلی ہوئی۔ میں نے کہا، مرزا صاحب، وہ ہوا کا کھیل ہے، اس میں کسی کی کیا پیری؟ آپ کی استادی میں کہیں فرق آتا ہے؟ سلطنت ہی جب ہتھے پر سے کٹ گئی تو ان 2 کاغذوں کے ٹکڑے کا کیا غم؟ آپ ہی آپ ہیں۔ کہنے لگے، سچ کہتے ہو میاں، ہم قلعے والوں کی تقدیر ہی خراب ہے۔ ہوا بھی موافقت نہیں کرتی۔ میں نے ان کے بشر سے ان کی دلی تکلیف کا اندازہ کرتے ہوئے اس ذکر کو موقوف کر دیا اور پوچھا، کیوں مرزا صاحب؟ قلعہ جب آباد تھا اس وقت بھی پتنگ بازی کے ایسے ہی دنگل ہوتے تھے؟ مرزا، ایک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے۔ اس وقت کا سما کیوں کر دکھاؤں میاں، ہر بات میں ایک شان تھی، ایک قاعدہ تھا، اور ہزاروں غریبوں کی روٹیوں کے سہارے۔ معمول تھا کہ عصر کا وقت ہوا اور سلیم گڑھ پر جمگھٹ لگا۔ بڑے بڑے پتنگ، 2 تاوی اور سہ تاوی تکلے، ڈور کی چرخیاں لے کر شاہی پتنگ باز پہنچ گئے۔ خلوت کے امیر اور شوقین شہزادے مرزا نبو، مرزا کدار، مرزا کالٹین، مرزا چڑیا، مرزا جھرجری بھی موجود ہوئے۔ یہ سلاطین زادے بہت منہ چڑھے تھے۔ میں بات کاٹ کر، حضرت، یہ نام کیسے؟ کیا اس بولی کا نام اردو معلیٰ ہے؟ مرزا، کچھ پڑھا لکھا بھی یا گھاسی کھودتے رہے ہو؟ ارے زبان کی ٹکسال قلعے ہی میں تو تھی، وہاں محاورات نہ ڈھلتے تو کہاں ڈھلتے؟ طبیعتیں ہر وقت حاضر رہتی تھی، ہر بات میں جدت مد نظر تھی۔ ہنسی مذاق میں جو منہ سے نکل گیا گویا سکہ ڈھل گیا۔ کسی کے پھٹے پھٹے دیدے ہوئے مرزا بٹو کہہ دیا۔ لمبا چہرہ، چگی داڑھی دیکھی مرزا چکایا۔ مرزا کدال کہنے لگے، چکلے چہرے والے پر چوپال کی اور ٹھگنے پر گھٹنے کی پھبتی اڑا دی۔ غرض کے مرزا چیل، مرزا جھپٹ، مرزا یاہو، مرزا رنگیلے، مرزا رسیلے 20 اسم بامسمہ تھے۔ میں جمعرات کو چپاتیاں اور حلوے بانٹا کرتا تھا، میرا نام مرزا چپاتی مشہور کر دیا۔ میں، لیجیے، ہمیں آج تک مرزا چپاتی کی وجہ تسمیہ ہی معلوم نہ تھی، یہ آپ کا خیر سے ٹکسالی نام ہے۔ مرزا، اب زیادہ نہ اتراؤ، قصہ سنتے ہو یا کوئی بھپتی سننے کو جی چاہتا ہے؟ میں، اچھا اب کان پکڑتا ہوں، بیچ میں نہیں بولوں گا، فرمائیے۔ مرزا، سب سامان لیس ہو گیا تو بڑے حضرت کی سواری آئی، دعا سلام مجرے کے بعد حکم لے کر دریا کی طرف پتنگ بڑھایا گیا۔ دوسری جانب سے معین الملک نظارت خاں بادشاہی ناظر کا مرزا یابر وقت بہادر، یا جس کے لیے پہلے سے ارشاد ہو چکا ہے، پتنگ اٹھا۔ ریتی میں سوار کھڑے ہو گئے، پیچ لڑے، ڈھیلے چلی، پتنگ یا تکلے چھپکتی ہوئی چلی جاتی ہیں، یا ہاتھ روک کر ڈور دی تو ڈوبتے آسمان سے جا لگیں، پیٹا چھوڑ دیا، ڈوریں زمین تک لٹک آئیں، سواروں نے 2 شاخیں بانسوں پر لے لیں، پتنگ کٹا تو دریا کے وار پر پار دوڑ پڑ گئی، ڈوریں لٹی، پتنگ کے پیچھے پیچھے غول کے غول شاہد رہ تک نکل گئے۔ جس نے وہ تکل یا پتنگ لوٹی 5 روپے کی مزدوری، ڈور بھی 20 30 روپے سیر تک بک جاتی تھی۔ اب جس سے پتنگ جو لوٹتا تھا اسے 5 روپے کی مزدوری ملتی تھی، اور جو ڈور لوٹتا تھا وہ بھی 20 روپے کلو بک جاتی تھی۔ بادشاہ کبھی تو خالی سیر ہی دیکھتے رہتے،
کبھی جی میں آتا تو تخت رواں سے اتر پڑتے، مچھلی کے چھلکوں کے دستانے پہن لیتے، پتنگ ہاتھ میں لیا، ایک آدھ پیچ لڑایا اور ہنستے بولتے محل معلیٰ میں داخل ہو گئے۔ سید، یہ بھی خبر ہے کہ وہ پتنگ یا تکلیں کتنی بڑی اور کیسی محنت سے بنائی ہوئی ہوتی تھی؟ تکلیں تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے مر چکی، خیر میں کبھی ان کی تصاویر دکھاؤں گا۔ تو وہ قد آدم ہوتی تھی اور ایک ایک کی تیاری میں کئی کئی دن لگ جاتے تھے۔ ڈوڑے بھی ایک بلی، دو بلی، تبلی، چوبلی، کنکوں اور تکلوں کے زور کے مواقف بنتی تھی۔ بانجوں کے نسخے بھی ہر گھرانے کے الگ تھے۔ تکلے تو تکلے آج ویسے پتنگ بھی نہ بنتے ہیں، نہ کسی میں اتنا بوتا ہوتا ہے کہ ان کی جھونک سنبھال سکے۔ چھوٹے تنخییں رہ گئی ہیں، یا بڑے نامی پتنگ بازوں کے ہاں ادھے، وہ بھی کنکوئیے نہیں، گڈیاں ہوتی ہیں، لنڈوری بن پچھلے کی۔ لنڈوری بن پچھلے کی یعنی اس میں پچھلے دم نہیں ہوتے ہیں۔ میں بھائی واقع لطف تو بڑا آتا ہوگا مرزا، جہاں اپنی حکومت، گھر کی بادشاہت اور پرائی دولت ہوتی ہے، یہی رنگ ہوا کرتے ہیں۔ عشرت گاہوں میں ہر وقت نمازیں نہیں پڑھی جاتی، مجاہدے اور مراقبے نہیں ہوتے۔ یہ نہ اٹھائے تو زندگی کی راحت کون اٹھائے؟ دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ سلطنتوں کی عمریں ہوتی ہیں، جس طرح آدمی کوئی پیٹ میں کوئی پیدا ہوتے ہی، کوئی بچپن میں، کوئی جوان ہو کر، یا کوئی عمر طبی طے کرنے کے بعد مرتا ہے، اسی طرح بادشاہتیں ہیں، کوئی ایک پشت چلتی ہے، کوئی دو پشت، کسی کا سلسلہ 185 برس میں ٹوٹ جاتا ہے اور کسی کی عمارت صدیوں کی خبر لاتی ہے۔ مغلوں نے اس کا تو کل اس کا زمانہ ہے، موت اور زوال بہانہ ڈھونڈتے ہیں، ہمارے لیے عیش و عشرت ہی بہانہ ہو گئی۔ میں سمجھتا تھا کہ مرزا نرے شہزادے ہیں اور ان کی معلومات میں بازیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج معلوم ہوا کہ قلعے والوں کا دماغ بگڑی میں بھی کتنا بنا ہوا تھا۔ بگڑی میں یعنی کہ یہ کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے، ایسا لگتا تھا کہ کچھ نہیں جانتے ہیں، لیکن کیونکہ شہزادے قلعے کے تھے اس لیے کچھ نہیں کچھ ہو کر بھی بہت کچھ جانتے تھے۔ میں نے کہا مرزا صاحب، یہ آپ نے کس فلسفی کا لیکچر یاد کر لیا ہے؟ 2-4 جملوں میں کیسے کیسے نکتے حل کر گئے۔ بولے پیارے، ہمارے احوال پر نہ جاؤ، جان کر دیوانے بنے ہوئے ہیں، نہیں تو کیا نہیں جانتے اور کیا نہیں آتا۔ عالم میں اب تلک بھی مذکور ہے ہمارا، افسانہ محبت مشہور ہے ہمارا۔ آخری میں انہوں نے کس نے کہا؟ مرزا چپاتی نے، اور ان کا پورا اصلی نام کیا تھا؟ مرزا فخر الدین نام تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ چیپٹر تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آئیے اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں، اور میں مشقی سوال و جواب کے امپورٹنٹ بھی بتاؤں گی، کون کون کوشچن امپورٹنٹ ہے۔ مرزا چپاتی کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ اشرف صبوحی نے دہلی کے روزمرہ با محاورہ اور ٹکسالی زبان میں دلی کی چند عجیب ہستیوں کے خاکے لکھے ہیں۔ انہی عجیب ہستیوں میں دلی کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بھانجے تھے۔ نام تو صاحب عالم مرزا فخر الدین عرف مرزا فخرو تھا، لیکن مرزا چپاتی کے نام سے مشہور ہوئے۔ پرانی وضع کو لیے ہوئے جیے، مرتے مرتے نہ کبوتر بازی چھوڑی، نہ پتنگ بازی، مرغے لڑائے یا بلبل تیراکی کا شغل رہا۔ شعبدے بازی کا شطرنج کے بڑے ماہر تھے۔ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، البتہ والد رحیم الدین حیا سے شاعری ورثے میں ملی تھی، ورثے یعنی وراثت میں ملی تھی، یعنی خاندانی۔ حافظہ بلا کا تھا، 100 بندوں کے مسدس زبانی یاد تھے۔ مصنف سے ان کے مراسم تھے اور انہوں نے اشرف صبوحی کو پتنگ بازی کے مقابلے مرغ اور بلبلوں کی پالیاں، تیراکی اور میلے بھی دکھائے، اور کبوتر بازی بھی۔ بادشاہت چھین گئی تھی، معمولی پینشن مقرر تھی، مگر مزاج وہی شاہانہ تھا۔ ایک بار کسی لڑکے نے گستاخی کی تو برہم ہو گئے، ہمارا زمانہ نہیں ہوا ورنہ خاندان بھر کو کولہوں میں پسوا دیتا۔ ایک روز مرزا چپاتی نے مصنف سے پوچھا، بھلا بتاؤ تو صحیح، اردو کی کتنی قسمیں ہیں؟ مصنف کے نزدیک تو صرف ایک ہی قسم کی اردو تھی، اور زیادہ سے زیادہ عوام و خاص کا فرق سمجھ لو، مگر یہ قسمیں کیا معنی ہیں؟ مصنف کو خاموش دیکھ کر مرزا چپاتی نے بتانا شروع کیا کہ اول نمبر پر اردو معلیٰ ہے، جس کو ماموں حضرت یعنی بہادر شاہ ظفر
اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے بولتے تھے۔ وہاں سے شہر میں آئی۔ دوسرا نمبر قل اعوذ اردو کا ہے، جو مولوی، بازوں اور عالموں کا گلا گھونٹتی رہتی ہے۔ تیسری خود رنگی اردو، یہ مارٹینی باپ کلنگ والوں نے رنگ برنگے بچے نکالے ہیں، یعنی جو اچھے خاندانی لوگ نہیں ہو، نالائق خاندان کے لوگ، ان کے یہاں کچھ الگ طرح کے بولے جاتا ہے، اسی لیے یہ محاورہ پیش کیا گیا ہے۔ اخبار اور رسالوں میں اس قسم کی اردو ادب کا چھوتا نمونہ کہلاتا ہے۔ چوتھے ہردنگی اردو، مسخروں اور آج کل کے قومی بلم ٹیٹروں کی منہ زبان ہے۔ پانچویں لفنگی اردو ہے، جسے آقا بھائیوں کی لٹھ مار کڑاکے دار بولی کہو یا پہلوانوں، کرخنداروں، ضلع جگت کے ماہر بولتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر فرنگی اردو ہے، جو ولایت سے نئے نئے آنے والے بولتے ہیں۔ پھر ایک سربھنگی اردو ہے، یعنی چرسیوں، بھنگڑوں، بے نواؤں اور تکیے داروں کی زبان۔ اس طرح مرزا چپاتی دلی والوں کے لباس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ درباری اور بازاری لوگ لباس سے پہچانے جاتے ہیں۔ عام طور پر اپنی شکل و شباہت، تن و توش، جسامت اور پیشے کے مطابق کپڑا پہنا جاتا تھا کہ دور سے پہچان لے کہ کس خاندان کا ہے اور کیسا آدمی ہے۔ اس طرح دو پلڑی ٹوپیوں کا عام رواج تھا، مگر چوگوشی، پچگوشی، گول، مغلئی تاجدار ٹوپیاں مغل بچے اور شریف زادے پہنتے تھے۔ ہندوؤں میں پہلے جامے کا زیادہ دستور تھا، پھر نیم جامہ اور الٹی چولی کے انگرکھے پہننے لگے۔ داڑھی موچھوں کی طبع بھی ہر خاندان اور ہر پیشہ ور کی علیحدہ تھی۔ مصنف اشرف صبوحی نے مرزا چپاتی سے پوچھا کہ دلی والوں کو فضول کھیلوں، دولت کو لٹانے والی بازیوں اور بیکار مشغلوں کے سوا کام ہی نہ تھا۔ مرزا چپاتی نے جل کر کہا، تم کیا جانو وہ بازیاں اور ان کے مشغلے کیسے ہوتے تھے، کمال کے ہوتے تھے۔ ویسے ہنر آج کوئی پیدا نہیں کر لیتا۔ بات یہ ہے کہ سارے چیزیں وقت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ نامردوں کا زمانہ ہے تو نامردوں کی سی باتیں بھی ہیں۔ مرزا چپاتی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک بار ان کا مقابلہ امیر کنکیا لکھنؤ کے واجد علی شاہ پتنگ باز سے ہوا تو انہوں نے پتنگ بازی، ڈور اور مانجھے کی قسمیں بتا کر مصنف کو حیران کر دیا۔ مصنف نے پوچھا کہ ان سب بازیوں میں لطف تو بڑا آتا ہوگا۔ مرزا چپاتی بولے، جہاں اپنی حکومت، گھر کی بادشاہت اور پرائی دولت ہوتی ہے، یہی رنگ ہوتے ہیں۔ عشرت گاہوں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، مراقبے نہیں ہوتے۔ دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ سلطنتوں کی بھی عمریں ہوتی ہیں، کوئی ایک پشت چلتی ہے، کوئی دو پشت، کسی کا سلسلہ 150 برس ہی میں ٹوٹ جاتا ہے اور کسی کی عمارت صدیوں کی خبر لاتا ہے۔ مغلوں نے 600 برس تخت کو سنبھالا، آخر بڑھاپا تو سبھی کو آتا ہے۔ موت اور زوال بہانہ ڈھونڈتے ہیں، ہمارے لیے عیش و عشرت ہی بہانہ ہو گئی، کیونکہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے اور اس وقت مغل بادشاہت کیا ہو گیا، ختم ہو گئی، خاتمہ ہو گیا تھا سلطنت کا۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ مغلوں نے 600 برس تخت کو سنبھالا اور آخر بڑھاپا تو سبھی کو آتا ہے، موت اور زوال بہانہ ڈھونڈتے، ہمارے لیے عیش و عشرت ہی بہانہ ہو گئی۔ آئیے مشہور سوال و جواب دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مرزا چپاتی کون تھے اور ان کا حلیہ کیا تھا؟ یہ تو سب سے پہلا سوال ہے جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا جو ہے، مرزا چپاتی اردو زبان کی جو قسمیں بتائیں ان کی نام اور خصوصیات، یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ مرزا چپاتی کون تھے اور ان کا حلیہ کیا تھا؟ جواب لکھیں گے، مرزا چپاتی کا پورا نام صاحب عالم مرزا فخر الدین عرف مرزا فخرو تھا، لیکن وہ مرزا چپاتی کے نام سے مشہور ہوئے۔ گورا رنگ، بڑی بڑی ابلی ہوئی آنکھیں، لمبا قد، شانوں پر سے ذرا جھکا ہوا چوڑا شفاف ماتھا، تیموری داڑھی، چنگیزی ناک، مغلئی ہاڑ، ڈھلتا وقت اور بڑھاپا۔ مصنف نے اس حلیے کے پیش نظر انہیں رنگ روغن اترا ہوا محمد شاہی کھلونا کہا تھا۔ نمبر 2 ہے، مرزا چپاتی نے اردو زبان کی جو قسمیں بتائیں ان کے نام اور خصوصیات لکھیے۔ جواب لکھیں گے، مرزا چپاتی کے مطابق اس وقت اردو زبان کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے اردو معلیٰ، جو بادشاہ اور اہل دربار بولتے تھے۔
دوسرا ہے قل اعوذ اردو جو مولوی واز اور عالم بولتے ہیں، یعنی قاف عین غین کی آوازیں اس طرح حلق سے نکالی جاتی تھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ نمبر 3 ہے خود رنگی اردو جو اخبارات اور رسائل میں شائع ہوتی تھی۔ اور 4 ہے ہردنگی اردو، مسخرے اور منہ پھٹ لوگ بولتے ہیں۔ 5 ہے لفنگی اردو، غیر پڑھے لکھے کارخانداروں، ضلع جگت کے ماہر اور پھبتی باز یہ زبان بولتے تھے۔ 6 ہے وہ اردو جو ولایت سے آنے والے انگریز بولا کرتے تھے۔ اور 7واں ایسی اردو جو چرسی، بھنگیڑی اور اس طرح کے آدمی بولا کرتے تھے۔ دراصل اردو معلّہ جو قلعہ معلّہ میں بولی جاتی تھی وہ ٹکسٹالی اور محاورہ ہوا کرتی تھی، اس میں کسی طرح کی لغزش نہیں ہوتی۔ اس طرح شہر کے پڑھے لکھے لوگ بولتے تھے۔ ان کے علاوہ لوگوں کے پیشوں اور لہجوں سے کچھ لفظ بگڑ جاتے تھے اور کچھ سے کچھ ہو جاتے تھے۔ اسی فرق کو مرزا چپاتی نے اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا ہے۔ سوال 3 ہے مرزا چپاتی نے کیوں کہا کہ دنیا کا یہی کارخانہ ہے، آج اس کا تو کل اس کا زمانہ ہے؟ جواب لکھیں گے مرزا چپاتی چونکہ بہادر شاہ ظفر کے بھانجے تھے، مغلیہ حکومت کا زوال ہو چکا تھا اور انگریز پورے ہندوستان پر قابض تھے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا، لڑکپن سے جوانی اور پھر جوانی سے بڑھاپا، اسی طرح حکومت اور سلطنت ہے۔ بادشاہوں کو زوال ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا تخت پر بیٹھتا ہے۔ کبھی پشت در پشت بادشاہت یا حکومت برقرار رہتی ہے، کبھی 50 سال اور کبھی کئی 100 سال، لیکن زوال سبھی کے لیے ہے۔ اس لیے مرزا چپاتی نے کہا کہ دنیا کا یہی کارخانہ ہے، آج اس کا تو کل اس کا زمانہ ہے۔ سوال 4 ہے قلعے کی پتنگ بازی اور آج کی پتنگ بازی میں کیا فرق ہے؟ جواب لکھیں گے مرزا چپاتی کے مطابق مغلیہ دور میں ہر بات میں ایک شان تھی، ایک قاعدہ تھا اور ہزاروں غریبوں کی روٹیوں کا سہارا تھا۔ عصر کے وقت سلیم گڑھ پر جمگھٹ لگا، بڑے بڑے پتنگ، 2 تاوی اور سہتاوی تکلیں، ڈور کی چرخیاں لے کر شاہی پتنگ باز پہنچ گئے۔ شوقین شہزادے، امیر وغیرہ پتنگ بازی کرتے تھے، خود بادشاہ بھی پتنگ بازی کے مقابلے دیکھنے آتے تھے۔ جب اس مقابلے میں تکل یا پتنگ کوئی لوٹتا تو 5 روپے کی مزدوری ہو جاتی، ڈار بھی 20 30 روپے سیر بک جاتی۔ یہ پتنگیں بڑی محنت سے بنائی جاتی تھی، ڈور بھی 1 بلی، 2 بلی، پتلی، چوبلی، تکلوں اور تکلوں کے زور کے مواقف بنتی تھی۔ بانجھوں کے نسخے بھی ہر گھرانے کے الگ تھے۔ مرزا چپاتی کے مطابق آج جو پتنگ بازی ہوتی ہے اس میں کنکوئیے نہیں، گڈیاں ہوتی ہیں، لنڈوری بن پچھلے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہی دور کی پتنگ بازی بھی شاہی انداز کی ہوتی تھی، اور آج سب کچھ عوامی ہے، کیونکہ آج عام لوگ ہیں اسی لیے سب کچھ عام طرح سے ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ شاہی دور میں شاہی طرح سے ہوتا تھا، سب چیز پر بہت دولت خرچ کیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ امید ہے بچوں یہ آپ کو سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو ایک لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایک سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر اگلی ویڈیو میں ملوں گے۔ اللہ حافظ۔